बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और शहर लाहौर में इस वक्त आपको जैसा कि सभी को मालूम है कि 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है दाता दरबार के, तो बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं, इंतज़ामात भी भरपूर देखने में आ रहे हैं। तो आगे चल के प्रोग्राम में आपको इसकी डिटेल्स के हवाले से बताएंगे, शहर के अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे सेल्स प्रमोशन के हवाले से कुछ बात होगी शहर में बढ़ती हुई महंगाई की। तो ये सब चीज़ें प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और शहर में बारिश के इम्कान जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और महकमा मौसमियात का कहना है क्योंकि मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो दिन के वक्त जो है वो ज़्यादा रहेगी, जबकि शाम के वक्त जो है वो मौसम ग्रेजुअली जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और रात के वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखी जा सकेगी। और अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 60% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 39 से 40% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और चूँकि हवा में नमी का तनासब जो है वो उसमें कमी हुई है और यही वजह है कि हब्स की शिद्दत भी जो है वो कम हुई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन के वक्त में। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब तो मैं वेट करने लगी हूँ क्योंकि रात को कुछ मौसम तब्दीली की तरफ आ रहा है, तो जुनेद से ये खबर सुनने की अब मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। जुनेद यही हर रोज़ हमें खबर सुना रहे हैं कि इसी तरह से गर्मी की शिद्दत रहेगी, मौसम खुश्क रहेगा। खैर, तब्दीली हम देख रहे हैं मौसम में, कुछ आती जा रही है, रातें जो है वो काफ़ी बेहतर होती जा रही हैं, तो गर्मी की शिद्दत में भी कमी है। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज आज की शामिल कर लेते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, 10 साल से तैनात पुलिस ऑफिसर सूबा बदर फहरिस्त तैयार। डीआईजी ज़ईम इकबाल शेख, एहसन यूनुस, जुबैर दरिशक के नाम शामिल। एलडीए सिटी के लिए 20 करोड़ की अदायगियां मुअत्तल, तामीराती काम मुतासर। फंड्स की तरजीहात तय न करना भी मालियाती बदइंतजामी की एक वजह है। अंडे 148 रुपए दर्जन, सब्जियों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 9 रुपए इजाफे के बाद 209 रुपए फी किलो में फरोख्त। अपना रोजगार स्कीम पर शरह सूद, पंजाब हुकूमत पर 1 अरब 10 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ गया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? दुर्रे नायाब, खबरें फिर हर रोज़ की तरह की कुछ ऐसी हैं। सबसे पहले जिस चीज़ पे लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है वो है महंगाई, और महंगाई की सूरत हाल बहुत बुरी नज़र आ रही है। खैर, पहली खबर से आगाज़ कर लेते हैं। 10 साल से तैनात पुलिस ऑफिसर सूबा बदर फहरिस्त तैयार कर ली गई है। ये चीज़ें मामूल बनती जा रही हैं। मुझे अब यकीन माने, सुबह मैं आती हुई सोच रही होती हूँ कि ये खबर होगी, ये खबर होगी, और वही खबरें हमें सामने पढ़ने को मिलती। अच्छा चले, हम तो खबरों की सोचते हैं ना, वो अफसरान का क्या मोराल होगा जिनको ये सोचता हो कि पता नहीं आज मैं जाता हूँ, कल मैं रहता हूँ सीट पे, मैं कोई समरी इनिशिएट कर दूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश करूँ, या मैं कोई हुकूमत को ऐसी तजवीज़ दे बैठूँ जिसके बाद मैं ही चला जाऊँ और मैं ही ना रहूँ। तो इस वक्त लाहौर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अदम एतमाद का शिकार तो है ही है। और अब पुलिस कल्चर में बहुत अच्छी बात है, मैं इस पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं करूंगा कि जो 10 साल से 20 साल से 15 साल से एक ही सूबे में या एक ही तरह की सीटों पर तैनात, उनको फील्ड में जाना चाहिए, उनको हार्ड एरिया में जाना चाहिए, उनको टफ सूबों में जाना चाहिए, केपीके में जाना चाहिए, बलोचिस्तान में जाना चाहिए, सर्व करना चाहिए। लेकिन क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा और हुकूमत की अपनी तरजीहात क्या है? मैं यही कहने वाली थी, आपकी तरजीहात क्या है वो सबसे पहले देखना। मैं और आप ब्रेक में एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर को पंजाब में सबसे आला जो आपका सदारती अवार्ड कह ले, आप कौमी अवार्ड कह ले, उसके लिए नामजद किया जाता है और सिविल अवार्ड में नामजद करने के बाद कुछ ही दिन बाद उनको उठा के बिल्कुल यूं रख दिया जाता है कि हम तो इस चीज़ पे कन्विंस थे
کہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے جس طرح سے باقی فیلڈ ڈیسیز نے پرفارم کیا. لیکن حکومت کی اپنی ترجیحات دیکھیں کہ ایک طرف آپ کو بادشاہ بنا دیں گے اور اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھا کے آپ کو سڑک پہ رکھ دیں گے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. تو بیوروکریٹس کا اور پولیس افسران کا جب یہ مورال ہوگا تو وہ پرفارم تو بالکل نہیں کر پائیں گے اور حکومت ان سے کام بالکل نہیں لے پائے گی, اور جن کو لگائے گی وہ بھی چند دنوں کے مہمان بن کے اپنا تھوڑا بہت کام کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. اب ہمارے صوبے کے جو نئے آئی جی ہیں انہوں نے ایک دفعہ ری شفلنگ کر دی ہے اور دن میں 5-10 مرتبہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ وہ کرتے ہیں, اور پولیس کی انہوں نے ایک پوری ٹرانسفر میل چلائی ہوئی ہے. اس کے بعد اگر کسی صوبے میں رزلٹ نہ ملے, اگر کسی جگہ پہ امن و امان قائم نہ ہو, کرائم کنٹرول نہ ہو, تو پھر آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے؟ یہ کسی بھی پولیس افسر یا کسی بھی چیف سیکرٹری, کسی آئی جی کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہماری پالیسی ناکام ہو جائے, ہماری اگر پروگرس جو ہم کرنے کے لیے لوگوں کے تبادلے کرتے ہیں اس کے رزلٹ نہ ملے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں سے نئے بندے لائیں گے اور کہاں سے چیزیں کریں گے؟ تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد لوگوں کو یہ تحفظ دینا, پولیس افسران کو بھی کہ اور بیوروکریسی کو بھی, کہ آپ اپنا کم سے کم 2 سال تو ایک سیٹ پر رہیں, بالکل اور 2 سال کے بعد آپ دیکھیں, پھر 2 سال کے بعد اٹھا کے پھینک دیں جو آپ مرضی بالکل ایسے ہے. اچھا درے نیاب, یہاں پہ جو پولیس افسران کی فہرست تیار کی گئی ہے, اس میں کیا چیز دیکھی جا رہی ہے؟ آیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی پولیس آفیسر کی کارکردگی بہتر ہے اور اس کی کارکردگی کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ امن و امان کی بہتر جا رہی ہے, اگر اس کو بھی تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, تو پھر مجھے بتائے گا یہ فیصلہ کس طرح؟ میرا خیال ہے کہ یہ یونیفائڈ پالیسی جو ہوتی ہے, یہ ہمارے بہت اعلیٰ جو منظم ادارے ہیں, جس میں ہمارے پاکستان آرمی بھی بہت منظم ادارہ ہے, اس کے اندر یونیفائڈ پالیسی ہے. آپ ایک پالیسی ہو گئی ہے تو وہ اس کے بعد سب کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے. لیکن سول فورسز کے اندر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, پولیٹیکل ہنڈرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچھ ایسے رشتہ دار پولیس افسران ہیں جو مختلف شہروں کے اندر ڈی پی او کی پوسٹ پہ بھی بیٹھے ہیں, مختلف لوگوں میں بیٹھے ہیں. آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب آپ یونیفائڈ پالیسی کو لانچ کرنے جا رہے ہوں گے تو کیا آپ اعلیٰ وزراء اور وزیر اعلیٰ جو ہمارے ہیں ان کے رشتہ داروں کو بھی اس پالیسی سے گزاریں گے؟ یہ بھی کوسچن آتا ہے. پھر سینئر لیول کے بندوں کو تو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا, چلے مان لیا کہ آپ نے چلا گیا, بجائے کہ آپ ان سے تھوڑا سا 1 سال کام لیں اور ان کے جو 10 سال کے تجربے ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد آپ ان کو ٹرانسفر کرنے کی پالیسی کی طرف لے جائیں. شکایات اور کرپشن میں ملوث جو افسران ہیں, جن کی شکایات ہیں, ان کو تو شاید میرے خیال ٹرانسفر کرنا بھی نہیں, ان کے خلاف تو آپ کو ڈسپلن ایکشن اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنی چاہیے. اور باقی جو اچھی شہرت کے افسران ہیں, چاہے وہ 1 سٹیپ ڈاؤن ہے لیکن 1 سٹیپ ابو ان کو لگایا جا سکتا ہے, ان کو بہتر پوسٹوں پہ آپ کو تعینات کرنا چاہیے. اس چیز سے نکل جائیں. آپ وہی کچھ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ جو پچھلی گورنمنٹس کرتی آ رہی ہے. آپ نے نکے کلچر کو فروغ دیا, آپ نے وہی جونیئر افسران کو لگایا, آپ نے پولیس پالیسی جو ہے وہ کیسے کوکر صاحب کی کچھ دن کی پہلے ہی خبر تھی, آپ نے اس کی دھجیاں بکھیر دی. آپ نے جتنی ٹرانسفر پوسٹنگز کی وہ سفارشی اور کہیں نہ کہیں سے دباؤ کے تحت کی گئی, اور ہر آئی جی, ہر چیف سیکرٹری نے آ کے اپنی ایک ورک فورس بنائی اور یہ نہیں دیکھا کہ ایک بندہ تو بیچارہ آیا ہی ہفتہ 10 دن پہلے, اس کا کیا قصور ہے. تو یہ چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور ان چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ اب میں آپ کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو نئے آئے ہیں, یہ اعظم سلیمان صاحب جب چیف سیکرٹری تھے تو انہوں نے آ کے ان کو اس ریلے میں واپس بھیجا, ان کو ہٹا دیا گیا, اور یہ ڈپٹی کمشنر ملتان کے طور پہ بھی کام کرتے رہے اور کمشنر کا کچھ عرصے کے لیے چارج بھی ان کے پاس رہا. لیکن جب اعظم سلیمان صاحب نے ایک پالیسی لانچ کی اور ایک ریلا چلایا کہ تمام لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے شفل کر دیا یا کچھ لوگوں کے خدمات واپس لے لی, تو اب ایسے ہی لوگوں کو بعد میں جن کو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یا اس وقت کے چیف سیکرٹری اعظم سلیمان نے ان کو غلط ہٹایا تھا یا ان پہ واقعی ہی کوئی ان کی پرفارمنس پہ ان کو ایلیگیشن تھا, ان کو کوئی اعتراض تھا, آپ اس کو کرتے, لیکن آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا, آپ نے بس لگا دیا. تو جب اسی طرح کی پالیسیز بنا کے آپ ایک طرف سول بیوروکریسی میں کریں گے تو پھر کیا بعید ہے کہ پولیس میں بھی آپ کی پالیسی جو ہے وہ چل سکے گی, نہیں چل سکے گی؟ میرا یہ خیال نہیں ہے. چند ایک پولیس افسرز ہیں جو ہائی لائٹ ہیں اور بہت عرصے سے ان کی پہلے بھی ٹرانسفر کی جا چکی, کوشش کی گئی لیکن یہ نہیں گئے صوبے سے باہر, کافی کچھ ہوتا رہا لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب آپ امپلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آئے روز تبادلوں سے پولیس. میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی, مجھے صرف یہ بتا دیں پھر جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ہمارے پولیس افسران ہیں, پھر ان کے کام اگر یہ
انسرٹینٹی میں ہی رہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا, کل ان کا تبادلہ ہو جائے گا, تو پھر اپنی رسپانسبلٹیز میرے خیال سے کوئی نہیں نبھا پائے گا. تو پھر صوبے کا, شہر کا کیا حال ہے؟ کوئی نیا پروجیکٹ بتا دیں آپ, کوئی نئی پالیسی بتا دیں آپ, کوئی نئی اسکیم بتا دیں, اور جو شروع ہیں ان کے حالات دیکھیں. میں اگر سول بیوروکریسی میں صرف لاہور کی ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو آپ کا ایک فردوس مارکیٹ ہی ہے نا, انڈر پاس, اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ڈیڈ لائن گزار چکا ہے. آپ اس کو 3 مہینے پہلے آپ نے ڈیڈ لائن دی, نہیں مکمل ہوا, پھر چوتھے مہینے میں چلے گئے, 4 مہینے بعد بھی مکمل نہیں ہوا. آج بھی اس کا کوئی پتہ نہیں کوئی والی وارث ہے مکمل ہونا ہے کہ نہیں ہونا. آپ کے ٹھوکر پہ گیٹ وے ٹو لاہور ویسے کا ویسا پڑا ہے. لاہور شہر کے سپورٹس کمپلیکس ویسے کے ویسے کھنڈر بنے پڑے ہیں. ایک موریا پل عذاب بن گیا ہے, لوگ اب مرنے مرانے پہ آ گئے ہیں, آپ وہ مکمل نہیں کر رہے. بارشیں ہو جائیں تو وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں. لاہور شہر کے سیوریج سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے 52 ارب روپے چاہیے, آپ کی کوئی توجہ نہیں. چلے یہ تو میں نے اب لاہور کی ڈیولپمنٹ کی بات کر لی. اب آگے آ جائے, آپ کے کمشنر, آپ کے ڈپٹی کمشنر, آپ کے ڈی جیز لیول کے لوگ, آپ کے ایم ڈی لیول کے لوگ جو لاہور میں سرو کر رہے ہیں, لاہور کے لیے کام کر رہے ہیں, ایمانداری سے بتا دیں کہ کیا لاہور کی بیوٹیفیکیشن وہ رہ گئی ہے جو کبھی پی ایچ اے کی ہوتی تھی؟ ابھی تو پروجیکٹ شروع کیا ہے اور اس پروجیکٹ کے بعد بھی آپ کو ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ تو بہت ارلی آتی ہیں, میرے سے بھی پہلے آپ آفس کے لیے نکلتی ہیں, ارلی آتی ہیں. آپ وہ پانی کی جو واٹر لاریاں ہیں وہ پانی دیتے پودوں کو نظر آتی ہیں؟ بالکل. آپ کو وہ شاہراہوں پہ پودوں کو تر کرتی ہوئی, گرین بیلٹوں کو تر و تازہ کرتا ہوا وہ سسٹم نظر آتا ہے؟ آپ کی کہیں پرفارمنس کہیں بھی آج آپ چلے جائیں. میں یہ بھی کہہ دوں کہ وزیر اعلیٰ نے چند دنوں پہلے جو شادمان میں میواکی لگایا تھا, ہمارے عثمان علیم صاحب نے اس کو خبر کو بھی ہائی لائٹ کیا. آج بھی چلیں جائیں وہاں اللہ کے فضل سے ویسے پودے جل مر رہے ہوں گے, اور آپ ان کی کیئر آپ نہیں کر رہے, کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہے, ہم نے پتہ نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ہر بندے کو یہی ایک عدم تحفظ کا شکار ہے, تو یہ تو معاملہ پھر ایسے چل رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہاں پہ میں خبر ایڈ کروں گی جی, پولیس میں تنخواہوں کا سسٹم آن لائن نہیں کیا جا سکا ہے. کرپشن سکینڈلز کے باوجود پولیس کو ہوش نہیں آیا ہے. کیا کہیں گے دورے نے؟ دیکھیں یہ ایسے سکینڈلز ہیں جس میں بڑے بڑے جو پولیس افسران ہیں ان کے نام ہیں. میں اب نام لوں گا تو ماضی کی بات ہے, کسی کا کیا اب یہاں پہ کرنا. تو بہت سارے ایسے پی ایس پی آفیسرز ہیں جن پہ یہ الزامات رہے. پھر بہت سارے صوبوں کے بہت سارے شہروں میں ایسے ڈسٹرکٹ پولیس افسران ہیں جن کے اختیارات پہ کوشچن اٹھائے گئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیب کے پاس یا زیر حراست ہیں یا انڈر ٹرائل ہیں, اور ان پہ بھی غبن کے الزامات ہیں. ان پہ بھی جو صوبے کے فنڈز ہیں, جو شہر کے فنڈز ہیں, جو ضلع کے فنڈز ہیں, پولیس فنڈز ہیں, ان میں خرد برد کے الزامات ہیں. وہ ثابت ہوتے ہیں نہیں ہوتے. لیکن آپ کو اس سسٹم سے بچنے کے لیے کیا کرنا تھا؟ کمپیوٹرائز پے رول. آلموسٹ چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے اندر بھی کمپیوٹرائز پے رول کا نظام نافذ ہے. ایل ڈی اے جیسے کرپٹ ادارہ جس میں کرپشن بہت ہی عام ہے, اس کے اندر بھی کمپیوٹرائز پے رول نافذ ہو چکی ہے. ایل ڈبلیو ایم سی جس کی 13,000 صرف لاہور شہر کی سینٹری ورکرز کی اسٹرینتھ ہے, اس کے اندر بھی الیکٹرانک پے رول, کمپیوٹرائز پے رول نافذ ہو چکا ہے. چھوٹا سا ادارہ آپ اگر بات کریں اسٹرینتھ وائز تو اس کے اندر بھی آپ کو کمپیوٹرائز پے رول آپ کو ملے گی. کمپیوٹرائز سلپ آپ کو جنریٹ ہوگی, اور آپ کی پے سلپ یا تو آپ کو ای میل ہو جائے گی یا آپ اس کو آن لائن پرنٹ کروا سکیں گے. تو پولیس میں کیا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ کام نہیں ہو رہے. اور پھر یہ شکایات کہ جو ریٹائرڈ بندے ہیں ان کی بھی تنخواہیں جا رہی ہیں, جو فوت شدگان پولیس کے ملازمین ہیں ان کی بھی تنخواہیں چل رہی ہیں, اور جو جا چکے ہیں ان کی بیواؤں کو آدھی پینشن ملنے کی بجائے ابھی تک پوری پینشنیں مل رہی ہیں, کیونکہ آپ کا ریکارڈ ہی کمپیوٹرائز نہیں ہے. اور واضح طور پر یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس کو آن لائن کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے نا, پھر بہت سارے لوگوں کے راز کھلیں گے, بہت سارے لوگوں کے پول کھلیں گے. نا اہلی تو اپنی جگہ ثابت ہوگی, لیکن کون کون اس حصے میں شامل رہا, سسٹم میں شامل رہا, وہ سارے کھل جائیں گے. اور جو ہمارے پولیس کے لواحقین ہیں شہداء کے, ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے پولیس فاؤنڈیشن میں, آپ وہ دیکھ لیں. اور میں تو ایک تصویر بڑی مشہور بھی ہوئی تھی کہ ایک پولیس شہداء کے فنکشن میں ایک شہید کی والدہ کو وہ زمین پہ بیٹھ کے بیچاری کھانا کھا رہی تھی. آپ دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے یہ پھر اس پہ کرٹیسائز کیا سوشل میڈیا پہ کہ اگر شہید کے ورثہ کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کرنا ہے تو پھر کون سی فاؤنڈیشن اور کون سے ان کے حق ہیں, کون سے ان کا حقوق ہے. بالکل ایسے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اگلی خبر کی طرف جائیں گے, لیکن بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف چلیں گے. ایل ڈی اے سٹی کے لیے 20 کروڑ کی ادائیگیاں معطل, تعمیراتی کام بھی متاثر. کیا کہیں گے دورے نیا؟ میں نے جو کل اپنی خبریں میں مالیاتی بد انتظامی کا لفظ یوز کیا نا, وہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے. کیونکہ مالیاتی بد انتظامی وہ اصطلاح سمجھ کہہ لیں کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں مثال کے طور پہ جیب میں, اخراجات آپ کے 150 روپے کے ہیں,
آپ نے اس 100 روپے کو 150 روپے کے ساتھ اس طرح کنزیوم کرنا ہے کہ آپ کی پریورٹی سیٹ ہوتی ہیں اور آپ پہلے 100 روپے کی جو چیزیں ہیں وہ خرچ کر لیتے ہیں, باقی 50 کو اگلی چیز پہ لے جاتے ہیں. لیکن اب آخری چیز پہ پہلے خرچ کر دیں اور پیچھے پتہ لگے کہ پریورٹی میں پہلے 50 روپے تھے, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ آپ جو LDA کر رہے ہیں کہ پیسے آپ کے پاس لمیٹڈ ہیں, اخراجات آپ کے 100 ہیں, پریورٹیز آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے, جہاں سے سفارش آتی ہے, جہاں سے زور آتا ہے وہاں آپ پیمنٹس کر دیتے ہیں. LD سٹی میں ایک منصوبہ نہیں ہے. LD سٹی میں 10,017 پلاٹ ہولڈر لوگ ہیں جن کو پلاٹس ملے ہوئے ہیں, اور اس میں لاہور شہری, لاہور کے رہنے والے بھی ہیں, پنجاب کے رہنے والے بھی ہیں, پورے پاکستان کے رہنے والے ہیں اور اوورسیز بھی ہیں. یہ مسئلہ LD سٹی 10,017 لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ صرف کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اللہ کر کے یا 7-8 سال بعد سپریم کورٹ کے حکم پہ منصوبہ دوبارہ الائیو ہوا ہی ہوا ہے, تو آپ اس کو اس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں کہ اب اس کے اندر کنٹریکٹرز کو پیمنٹ نہیں کی جا رہی. اور پیمنٹ کا ایک میکانزم ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اور آپ نے کلیم کر دیے تو پیسے ہمیں مل گئے. ہم نے یہ کلیم کرنا ہے کہ ہم نے یہ 100 روپے کا کام کیا اور اس 100 روپے کو آپ نے بطور کنسلٹنٹ اس کو ویٹ کیا کہ ہاں یہ 100 روپے کا کام ہو گیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھیج دیا کہ یہ 100 روپے کا کام ہو گیا, اب آپ ان کو ادائیگی کر دیں. اس کے بعد اگر 15, 20, 25 دن بل پڑا رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے کہ جو بلا جواز اعتراضات اور آپ جو پہیے لگانے کی باتیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں نا, آپ پہیے لگوانا چاہ رہے ہیں, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یا تو کوئی انڈیسائیڈڈ پیمنٹ ہونا, یا کوئی ایسی پیمنٹ ہو جس کے اندر ڈسپیوٹ ہو, یا کوئی ایسی پیمنٹ ہو جو نان جسٹیفائیڈ ہو. جب کنسلٹنٹ نے ویٹ کر کے پیسے بھیج دیے ہیں تو اس کو روکنے کا مقصد فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی ہے کہ اگر مٹھائی آپ دے دیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں دیں گے تو آپ ذلیل ہوں گے, جو ہمارے سرکاری رویہ ہے. آپ یہ بتائیے اگر اس طرح سے یہ کام چلتا رہا تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعمیراتی کام متاثر ہوگا, اس منصوبے کا مستقبل پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن ہے اور ایک بڑی ہائی لیول کی سپروائزری کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں نیب کا کورسپونڈنٹ ہے, جس میں سیکٹری لیول کے لوگ ہیں, آپ کے ایڈیشنل DG LDA خود موجود ہیں اور باقی لوگ ہیں. انہوں نے اس میں کمٹمنٹ کی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم 2 سال کے اندر اندر لوگوں کو پوزیشن دیں گے, کیونکہ یہ منصوبہ لیٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب میں اس پہ کیس چلتا رہا, اور اب نیب نے کچھ دن پہلے LD سٹی کو کلیئر کیا ہے, کلین چٹ دیا ہے. نہ صرف کلین چٹ دیا ہے بلکہ آہا چیمہ جیسے افسر جس پہ 100 الزامات لگے ہوئے ہیں, اس کو صرف اسی میں سے کلیئرنس ملی ہے. نیب کے اندر خود آہا چیمہ کو اس کیس میں کلیئرنس دی گئی کہ جی یہ پروجیکٹ بڑا اچھا ہے اور ہم اس کو تحقیق کر رہے تھے, اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا, لہٰذا ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اب ایسے پروجیکٹ کے اندر آپ ڈیلیوری بھی نہیں کر پاتے اور آپ چھوٹے چھوٹے پیسوں کی خاطر, یا تو آپ کے پاس پیسے ہونا, لوگ آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز کے بدلے پیسے بھی دے رہے ہیں, آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ جمع ہو چکی ہے, دوسری انسٹالمنٹ آپ کی آنے والی ہے, 2-2.5 ارب روپے کا آپ نے فنڈز بلاک ایلوکیشن کی ہوئی ہے 2020-21 میں, تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تو ایک ہی چیز دانستہ طور پہ نظر آتی ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں جو نیتوں کا مسئلہ ہے, فطور ہے. زیادہ بہتر. تو ہم نے کل جب موقف لیا LD کے ڈائریکٹر فائنانس صاحب, ان کا کہنا تھا کہ جی پبلک منی ہے تو دیکھا جا رہا ہے, پبلک منی کو اس طرح تو ہم فوری طور پہ تو ویسٹ نہیں کر سکتے, ہم دیکھیں گے کچھ قانون ہوتے ہیں, کچھ ضابطے ہوتے ہیں, ان قانون ضابطوں کی پاسداری کرنی ہوتی ہے, تاخیر ہو جاتی ہے. قانون ضابطوں کی پاسداری میں کام کہاں پر آپ کا سٹینڈ کر رہا ہے؟ اب آپ صرف انا مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کانٹریکٹر ان مالی حالات میں 20 کروڑ لگا کے ان کا منہ دیکھتا رہے کہ جی مجھے جو میں نے اپنی جیب سے 20 کروڑ روپے لگا دیے ہیں, اب مجھے وہ واپس آئیں گے تو میں اگلا کام چلاؤں گا. سرکل تو ایسے چلتا ہے, ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ لوگ کام کروا کے منہ دکھاتے رہتے ہیں, اگلا بندہ بینک گارنٹیاں لے کے, بینک سے لمٹس لے کے, اپنا لون لے کے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ آج پیسے آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں. آپ اس سرکل کو ایکسپیڈائٹ کریں, اس سرکل کو چلائیں اور پبلک پروجیکٹس جو ہیں ان کو سنجیدہ لیں. یہ پبلک پروجیکٹس ہیں, اس کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں, لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی ہے, آپ کے اوورسیز جو باہر بیٹھے ہیں محنت کرتے ہیں ان کے پیسے ہیں. لیکن نہیں جی, ہم نے تو بس دیکھ رہے ہیں جی, ہم کر رہے ہیں, آج کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, پہیے لگ رہے ہیں, نہیں لگ رہے, کوئی بندہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا, کوئی کانٹریکٹر کا بندہ اندر کھاتے جا کے ملے گا, کل ہی بل پاس ہو کے اللہ اللہ خیر سے اللہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہا. اچھا درانی, آپ یہ بتائے گا LD سٹی کے ترقیاتی اخراجات کی دوسری قسط کے چالان اپلوڈ, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. آپ نے پہلے جو اس کی
ڈیولپمنٹ چارجز جس میں سبسڈائزڈ ہے, آدھی ڈیولپمنٹ چارجز سرکار دے رہی ہے, آدھے دے رہی ہے عوام. جو آدھے ڈیولپمنٹ چارجز پلاٹ کے اگینسٹ عوام دے رہی ہے اس کی 8 مساوی قسطیں کی گئی ہیں جو ہر 3 ماہ بعد آپ کو جنریٹ ہوتی ہیں. پہلی قسط جو ہے وہ ختم ہو گئی 1 تاریخ کو, اور اب 1 سے دوسری قسط جو ہے جمع ہو گئی ہے. پہلے آپ کے پاس اچھا خاصا ریونیو جو ہے اس پروجیکٹ کا آپ کے پاس پڑا ہے, جس میں سے یہ بل نہیں دے پا رہے یا ان کی نیتیں نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ اب دوسری قسط آپ کی ڈیو ہو گئی ہے. آج سے لوگ اپنے چالان اپلوڈ کریں گے اور پرنٹ لے کے ان کی دوسری قسط بھی جمع ہونی شروع ہو جائے گی. پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن آپ نے وہ ہوتا نہیں نا کہ دل نہیں کر رہا کہ میں یہ اب اس پہ پیسے لگا دوں, بھئی اتنے پیسے میرے پروجیکٹ کے آ گئے ہیں, میں کس طرح کروں. یہی ورڈ مالیاتی بد انتظامی کے میں نے زمرے میں شامل کیا ہے. اور اب آپ کے جو چالان دوسرے آئیں گے کروڑوں روپے پھر آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے, اور پھر ہم 1 مہینے بعد یا 10 دن بعد ہم کہہ رہے ہوں گے کہ جی ایل ڈی سٹی میں ابھی بھی کام دوبارہ ریزیوم نہیں ہوا اور سٹارٹ نہیں ہوا, کام وہیں کا وہیں کھڑا ہے کیونکہ ٹھیکیدار کو ادائیگی نہیں مل رہی اور وہ پیسے لیے بغیر کام اب دوبارہ شروع کرے گا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ پھر آپ کو منصوبہ اتنا ہی پرولونگ ہوتا نظر اور پھر آپ ایونیو 1 والا حال کریں گے اس کے ساتھ. 2003 سے لے کے ایل ڈی اے ایونیو 1 آج 2020 تک 100% لوگوں کو دیا نہیں جا سکا. تو اگر آپ نے اس پروجیکٹ کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے تو پھر آپ پہ اعتماد کرے گا. لوگ پرائیویٹ سوسائٹیز میں جائیں گے, لوگ دیگر پروجیکٹس میں جائیں گے, سرکار کی کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ آلریڈی پرائیویٹ سوسائٹی سے لوگ اس قدر پریشان ہیں, اور پھر اگر آپ ادھر ٹرسٹ کریں تو یہاں پر بھی حالات. اور مجھے تو نا لگتا ہے کہ یہ جو افسرز ہیں ہمارے ایل ڈی اے کے یا باقی لوگ ہیں, یہ کسی پرائیویٹ سوسائٹیوں کے پے رول پہ لگ رہے ہیں مجھے, کہ اپنی سوسائٹیاں برباد کر رہے ہیں اور لوگوں کو دھکیل رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سوسائٹی میں جائیں, کیونکہ ہاؤسنگ ہے نا, آپ نے رہنا تو ہے, آپ نے گھر بھی بنانا ہے, چھت بھی چاہیے آپ کو, اور ان کو وہاں دھکیل رہے ہیں اور ان کے ریٹس آسمانوں پہ لگ رہے ہیں, اور سرکاری جو فائلوں کے ریٹس ہیں, سرکاری پلاٹوں کے ریٹس ہیں, وہ وہیں کے وہیں کھڑے. مجھے یہ بتائے گا درین آپ, یہ جو لوگ جنہوں نے یہاں پہ پلاٹس خریدے ہیں, آپ نے ایک بہت بڑی تعداد بتائی, اگر کہیں شکایات کے لیے جاتے ہیں, کوئی اپنی تحفظات سے انہوں نے آگاہ کرنا, تو ان کی بھی کوئی سنوائی ہے یا نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وائس چیئرمین جو ایل ڈی آئے ہیں, اور انہوں نے اس دن کہا بھی کہ میں نے تو اپنا ایکسیس نمبر خود بھی دیا ہوا ہے, ای میل بھی دی ہوئی ہے, واٹس ایپ بھی دیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک ایل ڈی سٹی کا پرسان حال جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. اتنے مسائل ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ ایک تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے چالان کب آ رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, ہماری ڈیڈ لائن کون ہے, یہ پیسے ہی نہیں خرچ کرتے. کیا آپ نے ایل ڈی سٹی کے حوالے سے کوئی اٹینشن کا اخبار اشتہار دیکھا؟ بالکل. آپ نے کسی قسم کا کوئی آگاہی نوٹس دیکھا؟ کسی جگہ آپ نے کوئی سوشل کمپین چلتے دیکھی؟ اور اس کے اندر, اس پروجیکٹ کے اندر اتنی زیادہ میڈیا کمپین اپروو کرائی جاتی ہے, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں, کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے. جب لوگوں کو آپ گائیڈ ہی نہیں کریں گے, میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی ڈی ایچ اے کا اوپن بیلٹ تھا, اور ڈی ایچ اے کے اوپن بیلٹ کے لیے انہوں نے اتنی پبلسٹی کی ہوئی تھی, پورے اخبارات میں, پورے شہر کے اندر پمفلیٹ, بینرز, سٹریمرز لگائے ہوئے تھے کہ آخری دن ان کی ویب سائٹ بیٹھ گئی. اتنا اس پہ برڈن آ گیا, اتنے لوگوں نے اپلائی کیا. لیکن آپ کو آج میں نے چھوٹی سی خبر دی ہے, آپ کی ایل ڈی سٹی کی دوسری قسط آ گئی ہے, یہی اگر ڈی ایچ اے کی کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی تو اب تک پورے شہر کو پتا ہوتا. اور ادھر ہم ایک رپورٹر ہونے کے ناطے نا, ایل ڈی کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے ذمہ داری, لیکن رپورٹر نے خبر دے دی ہے کہ بھائی میرے ادارے کی یہ خبر ہے اور یہ کام شروع ہو گیا. چلیں اس سے شاید لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے. میں تو حیران ہوں کہ یہ کام کرتے نہیں ہیں, اور پیسے بھی انہوں نے لینے ہیں, پیسے بھی کسی کی جیب میں نہیں جانے, سرکار کے پیسے سرکار کی جیب میں آنے. ان کے پروجیکٹ چلیں گے تو ان کی تنخواہیں چلیں گی. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ نہیں سوچتے, بس جی بیٹھے ہیں اور نہ کام کرنے کا جو بہانہ ہے, بس جو تھوڑا بہت رشوت دے کے جو کام ایل ڈی میں ہوتا ہے وہی کام چلتا ہے. تھوڑا بہت نہیں بلکہ میرے خیال سے سارا کام اس طرح سے ہوتا ہے. میں نے تو تھوڑا سا نا وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا احتیاط سے کام دیا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. خیر اگلی خبر کی طرف ہم نے جانا ہے اور کچھ بات کرنی ہے شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی, جس کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید ابھی ہمیں میدان میں کوئی نظر نہیں آ رہا. نئے ڈی سی صاحب تو تعینات ہوئے ہیں, وہ کتنے ایکٹیو ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور اگلی خبر ہے جی شہر میں مہنگائی کا طوفان ہے. انڈے کل کی اگر ہم بات کریں تو 148 روپے درجن تھے, اور آج 2 روپے اضافے کے بعد 150 روپے درجن میں مارکیٹ میں مل رہے ہیں. سبزیوں کی قیمتیں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہمیں حسن علی نے جوائن کیا ہے. حسن بتائیے مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل, بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کے لیے مسائل جو ہیں وہ مزید پیدا کر دی ہیں. اگر قیمتوں کی بات کی جائے اور خاص طور پہ سبزیوں قیمتوں کی بات کی جائے تو ہر سبزی کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہے. اگر قیمتوں کی بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹماٹر جو ہیں وہ 150 روپے سے لے کے اور 200 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں. پیاز جو ہے وہ 90 روپے تک, جبکہ آلو جو ہے وہ بھی 90 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں. لہسن
300, جبکہ ادرک جو ہے وہ 600 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر موسمی سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو ان بھی کوئی کمی جو ہے وہ خاص طور پہ نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے برائلر کی قیمت کی تو مرغی کا گوشت گزشتہ روز کی نسبت 11 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شہر میں مرغی کا گوشت جو ہے وہ 220 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر بات کی جائے فارمی انڈوں کی تو فارمی انڈوں کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور فارمی انڈے مزید 2 روپے فی درجن اضافے کے بعد 150 روپے فی درجن تک جا پہنچے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے رواں ماہ کی تو رواں ماہ میں جو فارمی انڈے ہیں اس کی قیمت میں اب تک 7 روز میں 8 روپے فی درجن کا اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ عام شہریوں کو مہنگائی کے اس دور میں کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسن۔ شہری تو بارہا یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارا حکومت مہنگائی کنٹرول کرے، پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہر روز آپ کو ہر نئے دن کے ساتھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کل انڈے 148 روپے درجن، آج 150 روپے درجن، کل 152 روپے درجن۔ کیا کہیں گے دور نیاب؟ آپ دیکھیں یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ تو اب لوگ بھی کوئی موقف دینے سے جو ہے وہ کترا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ کی کوئی سنتا ہے اور نہ کوئی ہماری سنتا ہے، اور جو مہنگائی ہے وہ ایسے ہو رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک خبر تھی کہ ٹماٹروں کی وجہ سے آڑتیوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا، سرکار کو درخواست کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ ٹماٹروں پہ نوٹس لیں، اور جو آپ نے افغانستان سے یا دیگر سرحدوں کے پار سے آپ نے جو ٹماٹر امپورٹ کرنے ہیں وہ کر لیں ٹائملی، اس سے بجائے کہ یہ 300 پہ پہنچ جائے، 400 پہ پہنچ جائے۔ ابھی بھی وہ 150 سے 200 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہی اگر رفتار رہی اور سرکار نے اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا تو آپ بیٹھے ہوں گے۔ اور اس وقت جو مہنگائی کی حالت ہے بدترین مہنگائی کی حالت ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ مہنگائی کیسے ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں جو اتنے بلک میں یہ چیزیں خرید رہے ہیں کہ ہماری تو استطاعت ہی نہیں رہی، ہمارے پاس تو یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ سٹور کر لیں۔ ہم نے تو ضرورت کے مطابق، ایک عام لے مین نے ضرورت کے مطابق آدھا کلو لے لینے ہیں ٹماٹر، پیاز کلو لے لینے ہیں، 2 کلو آلو لے لینے ہیں، اور سبزی اگر جو روز کی پکانی ہے وہی لے لینی ہے۔ بالکل، اب لوگوں کی قوت خرید ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ گروسری ایک مہینے کی جو اکٹھی کریں، 15 دن کی اکٹھی کریں۔ اس قوت خرید کے اندر آپ مجھے صرف بتا دیں کہ پھر یہ کیسے اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے اور کون بینیفٹ لے رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خیر، ابھی یہ خبر پہ میری نظر پڑی ہے، سی ایم صاحب کی خبر ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ تو میرے خیال سے سی ایم صاحب اپنے آپ کو خود ہی کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ وہ اصل میں رات کو ضمیر کی آواز پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہوگا کہ جب ہوتا ہے نا ہمارا بھی ضمیر، رات کو ہم اپنی جب سیلف کریکشن کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دن بھر کیا کیا، کیا نہ کر سکے، اور کون سے کام ہمیں ایمانداری سے کرنے چاہیے تھے، کون سے کام ہم انجام نہیں دے سکے، تو اس وقت ہم جب سیلف انالیسس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اچھا اب یہ نہیں ہو سکا، کوئی نماز جو ہے وہ بر وقت ادا نہیں ہو سکی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رات کو سیلف کریکشن میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اور یہ حکمران کیوں سو رہے ہیں، تو پھر ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ حکمران تو جناب میں ہی صوبے کا چیف ایگزیکٹو، تو پھر میں اس چیز کو معافی مانگتا ہوں اور میں اب جو ہے نا وہ ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر یہ ضمیر نے کہا ہوگا کہ جناب آپ اپنے آپ کو کیسے پکڑ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے چھوڑیں گے، آپ تو سی ایم ہیں، آپ تو خود سی ایم ہیں، اور اگر مہنگائی کی ذمہ داری اگر آپ پہ عائد نہیں ہوتی تو پھر کس پہ عائد ہوتی ہے؟ میرے پہ ہوتی ہے یا آپ پہ ہوتی ہے یا عام خریدنے والوں پہ ہوتی ہے؟ بالکل۔ تو اب یہ سرکار جو ہے نا، یہ تمام میں نے مزاح میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ یہ اتنی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ آپ اور میں تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، وزیر اعلیٰ صاحب تو بالکل اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو بازار میں نکلنا پسند ہی نہیں فرماتے نا، وہ تو کسی بازار میں جانا شاید توہین سمجھتے ہیں، اور ان کی کابینہ بھی توہین سمجھتی ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ہمارے پرانے جو وزراء اپوزیشن میں تھے، محمود رشید صاحب تھے، اسلم اقبال صاحب تھے، یہ فلور پہ کس طرح اچھل اچھل کے باتیں کرتے تھے، اور یہ شہباز شریف کی گریبان سے سٹارٹ ہوتے تھے، اور اب ان کے نیچے آپ کہتے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں نے، ان کے حمزہ شہباز شریف صاحب نے انڈوں کے ریٹس نکالتے ہیں، وہ مرغی کا ریٹس طے کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں یہ باتوں میں کہ ہم اس وقت یقین بھی کر لیتے تھے کہ یار شاید واقعی کوئی ان کا پولیٹیکل مافیا اس کی بیکنگ کر رہا ہے کہ آپ کے پولٹری کا ریٹ جو نکل رہا ہے، آپ کی انڈوں کا جو ریٹس نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے بھائی ان کا مدخل ہو، لیکن آج مجھے جناب بتا دیں کہ جیل میں بیٹھ کے کون سے ریٹ نکالے جا رہے ہیں، اور یہ بتا دیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔
آپ مہنگائی کنٹرول کیسے کر رہے ہیں؟ آپ چیزوں کو مہنگا کر کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے کر رہے ہیں کہ معافی نہیں ملے گی. آپ کیا کسی سے رپورٹ طلب کر رہے ہیں؟ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے دانش افضال کے بارے میں جو ڈی سی لاہور پہلے رہ چکے ہیں کہ وہ کتنا ایکٹیو نظر آتے تھے, ان کی ٹیم کتنا ایکٹیو نظر آتی تھی. بار بار حسن ہمیں مارکیٹ سے یہی رپورٹ کرتے ہیں کہ کہیں پہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نہیں ہے جو کہ سرکاری نقنامے پر عمل کرا سکیں. اور پہلے مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھمنے پہ نہیں آ رہا, اس کے بعد اگر آپ کے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ایکٹیو نہیں رہیں گے تو وہ یہاں پر کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کی جتنے بھی خود انحصاری کے پروگرام تھے وہ تو تقریباً فیل ہو چکے ہیں. آپ نے کہا جی ہم مرغیاں دیں گے, لوگ گھروں میں انڈے نکال لیں گے, ہم کٹے دیں گے, وہاں سے کٹا فارمنگ سٹارٹ ہو جائے گی, پتہ نہیں کون کون سے ہمیں خواب دکھائے گئے ہیں. پھر وہ بکریاں بھی پتہ نہیں, میں اب تو مجھے ایگزیکٹلی ان سے بالکل پروگرام سے نا وہ تمام پروگرام مجھے کاغذی لگتے ہیں, وہ بھی آپ کے فیل ہو گئے. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب تو مکمل طور پہ پرائس کنٹرول میں فیل نظر آئے, آپ کے تمام انتظامیہ فیل نظر آئی. یہ نئے مدثر ریاض ملک صاحب آئے ہیں, ان کی فیلڈ پرفارمنس کو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتے ہیں اور فیلڈ پرفارمنس پہ کتنا کو کنٹرول کر لیں گے. جب مہنگائی ہی اس طوفان سے بڑھ رہی ہو اور آپ اس طوفان کا اندازہ ہی نہ کر رہے ہوں, آپ کا کوئی وزیر جو ہے اس سے کا تعین ہی نہیں کر پا رہا, آپ کا کوئی وزیر اس پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آج شہباز شریف صاحب پہ بلوا لیں, ایک گھنٹہ کی پریس کانفرنس ہوگی. آج اب پولیٹیکل کلنگ کروا لیں, پولیٹیکل ان سے آپ دھجیاں اڑوا لیں اپوزیشن کی, آپ سارے وزراء کو بٹھا لیں, کوئی مائک چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوگا. آپ کہیں جی کہ مہنگائی پہ خدا کے لیے کوئی پریس کانفرنس کر دیں, کوئی بتا دیں کہ ایکشن لے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی میڈیا ٹاک میں کسی صحافی کا مہنگائی پہ جواب دینے کا روادار نہیں ہے. کوئی یہ عوام کو بتانے کا تیار نہیں ہے کہ جی ہم آپ کے ووٹوں پہ آئے ہیں اور ہم نے 5 سال بعد دوبارہ بھی آنا ہے. یاد رکھیں کہ ہم نے 5 سال دوبارہ بھی آ کے ووٹ مانگنے ہیں. کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جاننا شروع ہو گیا ہوں کہ جو بہت کچھ کھانا ہی چھوڑ گئے ہیں, وہ گوشت کھانا چھوڑ گئے. چکن کی قیمت میں دیکھیں نا کس طرح سے ہوش و بہ اضافہ ہو گیا ہے. ایک سستا پروٹین تھا جو کہ لوگوں کی پہنچ میں تھا, وہ بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا درن آپ, کابینہ نے 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دی ہے. آپ کے سامنے حالات ہیں اور اس کے بعد اب یہ درآمد کرنے کی منظوری دی گئی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے پہلے جو 100 روپے ریٹ ہے, آپ کو 100 روپے میں چینی مل ہی نہیں رہی, ٹھیک ہے. آپ پہلے اس کو 70 سے اٹھا کے 100 تک لے گئے, 100 میں آپ نے سبسڈی بھی دے دی شوگر مالکان کو, اس کے باوجود آپ کو دستیابی یقینی نہیں بنائے. آج آپ سبسڈی والی جو امپورٹ کریں گے تمام شوگر چینی, اس کی بھی دستیابی کہاں پہ ہوگی؟ آٹے کی دستیابی کہاں پہ ہے, چینی کی دستیابی کہاں ہے, آپ کی باقی ضروریات زندگی کی دستیابی جس میں آپ نے سبسڈی دی, جس پہ آپ نے نوٹس لیا, جس پہ آپ نے کابینہ نے ایکشن لیا, اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ آپ کی نہ بات میں اثر رہا نہ آپ کے کسی ایکشن میں اثر رہا, اور وہ چیز مارکیٹ میں ایسے غائب ہو گئی کہ یقین ہی نہیں آیا کہ یار یہ چیزیں وہ چاہے آٹا تھا, وہ چاہے آٹا تھا, چاہے کوئی مخصوص دال تھی, چاہے چینی تھی, چاہے وہ مخصوص سبزی تھی. میں تو حیران ہوں کہ بس سبزیوں پہ ہم کہہ تو بیٹھے ہیں, اب وزیر اعلیٰ صاحب نوٹس نہ لے لیں, کل آپ کو ٹماٹر نہیں ملیں گے, آپ کو پیاز نہیں ملیں گے, آپ کو آلو جو ہے وہ تقریباً 200-300 سے اوپر کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ٹماٹر جو ہے وہ 400 کو لگ جائیں گے. ادرک تو ویسے ہی اب بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ تو آپ کی ویسی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. تو اب جنگ یہ چل رہی ہے, مہنگائی کنٹرول کریں لیکن لوگوں کی دسترس سے چیزوں کو دور کرتے ہیں. بالکل ایسے اب جنگ تو یہ چل رہی ہے اور ان کے ایک بس میں نہیں ہے یہ مہنگائی کنٹرول کرنا. جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اب ان کے بس میں نظر بھی نہیں آ رہی, بالکل یہ ان سے کنٹرول نہیں. لیکن پھر لوگوں کے بس میں کیا رہ گیا؟ یہی رہ گیا کہ وہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں. بس میں رہ گیا سبزیاں ہر روز سبھی نے پکانی ہیں, کوئی چکن نہیں خریدے گا, سبزی تو کسی نے کھانی ہے. لوگوں کے بس میں رہ گیا ہے کہ زبردستی ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ان کی سیاسی باتیں سنیں, ان کے سیاسی چٹکلے سنیں, ان کے سیاسی تماشے سنیں, اور ان کے وہ جو چور سپاہی والا کھیل ہے اس کے پیچھے لگے رہے. اور آج ہم نواز شریف صاحب کو لا رہے ہیں لندن سے, کل ہم شہباز شریف صاحب کو باہر جیسے اندر لے کے جا رہے ہیں, پھر مریم صاحبہ آ رہی ہیں. کیا اس سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی ترجیحات یہی رہیں گی تو آپ شہر میں جو چیزیں چل رہی ہیں, ملک جس طرح سے مہنگائی کے زد میں آ رہا ہے, پھر آپ یہ نہیں میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اب آپ یہ احتساب کے عمل کو عملی جامہ پہنائیں اور ہمیں معاف کر دیں, اور عوام کو جو ہے نا مہنگائی کی طرف ریلیف دینے کی طرف جائیں, تاکہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں, اور آئندہ 5 سال کے لیے آپ کے ووٹوں کا بھی کچھ ہو جائے. بالکل یہ تو ایک سمجھ سے نہیں بات آ رہی کہ اپنے فائدے کو کس طرح نظر انداز وہ یہ کیا جائے گا درن آپ کہ آپ مہنگائی اس قدر کر دیں گے اور پھر جب الیکشن قریب آئیں گے آپ اس سے تھوڑی سی چیزیں سستی کر دیں گے اور آپ کی واہ 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 ہو جائے گی کہ یہ جتنی مہنگائی کر رہے ہیں, یہ وہ جو ریلیف سوچ رہا ہے نا, اگر کوئی پرائم منسٹر صاحب کو یا وزیر اعلیٰ صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے
کہ الیکشن کے قریب ہم ایک ایسا ریلیف دے دیں گے کہ بیجا بیجا ہو جائے گی, تو یہ ریلیف ان سے دیا نہیں جانا, کیونکہ سارا مافیا تو ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. بالکل صحیح کہا. ہر بندہ تو ان کی بات نہیں سنتا, شوگر والے ان کی بات نہیں سنتے, گندم والے ان کی بات نہیں سنتے, یوٹیلٹی اسٹور پہ ان کی کوئی دستیابی نہیں ہے, مارکیٹوں میں کوئی ان کا مجسٹریٹ نہیں ہے, ریڈی والا بھی اتنا خود سر ہو گیا ہے کہ وہ کسی سرکاری لسٹ پہ عمل کرانا اپنی توہین سمجھتا ہے. آپ کے جتنے ادارے بیسٹ پرفارمنس کی طرف جا رہے تھے وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, چاہے وہ ایل ڈی اے لے لیں, چاہے وہ فوڈ اتھارٹی لے لیں, چاہے وہ کوئی لے لیں, ان کی وہ پرفارمنس ہی نہیں رہی. آپ کی جتنی کمپنیاں پرفارم کر رہی تھی فارغ ہو گئی ہیں. لاہور پارکنگ کمپنی کا آج سے 2.5 سال پہلے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ کنٹرول کر لیں گے تب واقعی ان کے کنٹرول سے باہر. آپ صفائی کے حالات دیکھ لیں, آپ لاہور میں پارکنگ کے حالات دیکھ لیں. میں کس ادارے کا لوں کہ جس کا بیڑا غرق ہو گیا اور یہ اس پہ کنٹرول نہیں کرتا. خیر, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اگلی خبر کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. جی تو ناظرین, ہم خبر آپ نے جان لی, آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے, اپنا روزگار سکیم پر شرح سود پنجاب حکومت پر 1 ارب 10 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے. کیا کہیں گے دورے نیا؟ بھئی یہ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ بہت ساری اسکیمیں جو پی ایم ایل این نے بھی سٹارٹ کی ہیں, آپ کو یاد ہوگا یلو کیب اسکیم, بالکل, اور ابھی ریسنٹلی جو سبز گاڑیوں والی اور بلیک مہران اور وہ ساری چیزیں گاڑیاں دی, تو بات تو پھر وہیں پہنچ گئی ہے کہ آپ بھی اسی طرح کی اسکیموں کو لانچ کرنے کے جو ہے وہ پابند ہو چکے ہیں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور ماضی میں ان چیزوں کا کتنا بوجھ پڑا, ماضی میں لوگوں نے اس کا ماضی میں آپ تنقید بھی ان پہ کرتے رہے, پے بیک کس طرح کیا, اور ماضی میں آپ تنقید بھی انہیں پہ کرتے رہے. میں تو اب نا ان کے یہ تمام فارمولے جو کہ اڈاپٹ کیے ہوئے فارمولے ہیں اور پچھلی گورنمنٹوں کے چھڑائے ہوئے فارمولے ہیں, اس کو تھوڑا سا کاسمیٹک کر کے, تھوڑی سی لالیاں لگا کے, تھوڑا سا اس کو رنگ کر کے جو آپ اس پہ بھیج دیتے ہیں آگے, ایک نئی مارکیٹ پہ بنا کے تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں بھی کیا ہوگا, اس میں بہت سارے پیسے کا ضیاع ہوگا. پھر پیسے کے ضیاع ہوتے ساتھ جو سبسڈی میں آپ بینکوں کو دیں گے سود کی مد میں, وہ ایک علیحدہ مسئلہ کھڑا ہوگا. سبسڈی پہ 1 لاکھ گاڑیاں دی گئی ہیں اس خبر کے مطابق. اور پھر آپ خبر کے مطابق 1 لاکھ گاڑیوں کا دیکھیں کہ پچھلی جو آپ نے 1 لاکھ گاڑیاں دی ان کا کیا بنا, اس پہ لوگوں نے کس طرح قرض معاف کرائے, نہیں دیے, ابھی تک قسطیں جا رہی ہیں, نہیں جا رہی, کیا بنا؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سود بڑھنے لگا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے تو پینٹ کرا کے جو ہے نا گاڑیاں وہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھے کر لیے, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑا. اور آپ نے اس قابل بھی نہیں چھوڑا عوام کو کہ اگر عوام کو گاڑی لے لیتی ہے اور اس کو رینٹ پہ چلانا شروع کر دیتی ہے, اس کو بطور ٹیکسی یوز کر لیتی ہے, اس کو بطور مال بردار گاڑی استعمال کر لیتی ہے, کوئی پک اپ لے کے, تو مارکیٹ میں تو اب وہ کام رہا ہی نہیں, اور اس طرح سے کاروبار مستحکم ہے ہی نہیں کہ ان کا کاروبار آگے سے چل پڑے اور اس کے بعد وہ اس کی قسط پے کر سکیں. تو بہت سارے آپ کو پلس مائنس دیکھنے ہوتے ہیں. ایک پورا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر رسک مینجمنٹ کا ایک پورا شعبہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو اس میں رسک کیا ہے اور ہمیں رسک مینجمنٹ کے دوران کرنا کیا ہے. اگر اس کی قسطیں پے نہیں ہوتی, بہت سارے بینک لائبلٹیز سرکار پہ آ جاتی ہے, سرکار اس کو کس طرح پے کرے گی. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا جی کہ 1 ارب روپے جو ہے نا وہ دے دیں, بس لوگوں میں بانٹ دیں اور لائنیں لگا دیں, جی لوگ آ رہے ہیں اور پیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اپلائی کر رہے ہیں. اس کا پورا میکانزم ہے نا کہ آپ روزگار اسکیم تو دے رہے ہیں, کون سے روزگار کے توسط سے دے رہے ہیں, اور پھر اس روزگار کا آؤٹ کم کیا ہے, اس میں ان دا اینڈ آف ٹائم جو شہری کو فائدہ کیا ہوگا اور کس طرح سے وہ سرکار کو پے بیک کرے گا. یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں. اور مجھے اس جو پروگرام لانچ کر رہے ہیں اس کے اندر سود کے علاوہ, ادائیگی کے علاوہ کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی. خیر, بہتری ایک چیز میں مجھے نظر آئی ہے, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہے. ادویات کی فراہمی یقینی نہ بنانے پر MS کی چھٹی ہوگی. سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے یہ حتمی وارننگ دے دی گئی ہے. یہ بلا شبہ ایک اچھا اقدام ہے. ادویات مہنگی ہو گئی ہیں, ہسپتالوں میں مل نہیں رہی ہیں, لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں, اس پہ نوٹس لینا اب وقت کی اہم ضرورت تھی. کیا کہیں گے دورے نے؟ اور جس نے نوٹس لیا ہے نا اس کی یہ شہرت بھی ہے کہ وہ کر بھی گزرتا ہے. بالکل. اور یہ اب MS صاحبان اور جو ہمارے بیٹھے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان جن کے پرائیویٹ کلینک تو چکا چون چل رہے ہیں, کن ہسپتالوں کے اندر ان کے کلینک جو ہے نا وہ ویران پڑے ہوتے ہیں. آپ نے خود یہ ماحول بنایا ہے, وہ موجود ہی نہیں ہوتے. اور آپ کے اداروں میں اگر پیناڈول تک کی گولی نہ ملے کسی بھی ہسپتال میں, تو پھر واقعی یہ سرکار کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے نا. اور اس پہ تو میرا خیال ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے جس طرح عثمان صاحب نے کہا ہے, کیونکہ یہ ماضی میں بھی جو کہتے رہے ہیں وہ کرتے بھی رہے ہیں, امید ہے کہ فرق پڑے گا. کچھ MS صاحبان شاید لوکل پرچیز کو ہی یقینی بنا لیں اور اپنی بینڈیج, پائیوڈین,
पेनाडोल, कोई बेसिक जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ पे अद्वियात की फराहमी। बिल्कुल, चलें जी, हम दुआ गो हैं कि कुछ हालात में बेहतरी आ जाए, और अगर इस चीज़ का नोटिस लिया गया है तो वाकई जो लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। थैंक यू सो मच दुर्रे नयाब आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे। हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज़ है और बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। हम देखते हैं कि शहर में ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें ना सिर्फ लाहौरिये बल्कि दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं और मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते हैं। तो ये तकरीबात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना हम पैगामात जो दाता साहब की जानिब से दिए गए, जो उनकी तालीमात थी, जो उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू थे, उन पर रोशनी डालें और आप तक कोशिश करें कि उनकी तालीमात भी हम पहुंचा सके। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद होंगे, मैं उनका तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। जी, जामिया नईमिया के सरपरस्त आला हैं और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलामा राग़िब नईमी साहब। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है अलामा साहब आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन दूर दराज से आते हैं, अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वहदहू ला शरीक कलाम मजीद में इन्हीं औसाफ़ हमीदा से मुत्तसिफ़ अल्लाह के नेक बंदों के बारे में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरा। कि जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला के वली हैं, जो मकाम वलायत के ऊपर फ़ैज़ पहुँचाते हैं, ना उन्हें अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी जो इस दुनिया में गुजारते हैं उसके हवाले से कोई परेशानी होती है, ना उन्हें उस उखरवी ज़िंदगी के बारे में कोई चुभन होती है और कोई उन्हें तकलीफ़ होती है जो उन्होंने इस दुनिया के बाद से गुजारनी है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैगाम हकीकत में इन औलियाए कराम की ज़िंदगी को वो ताबिंदगी अता फ़रमा रहा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कलाम मजीद में इस मकाम विलायत को हासिल करने के 2 नकाती एजेंडे को भी बयान फरमा दिया। यानी कोई भी शख्स इस मकाम विलायत पर फायज़ हो सकता है। अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर आए, व कानू यत्तकून, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला से डरते हुए गुजार दी, तकवा के रास्ते के ऊपर गुजार दी, मुत्तकी बन के गुजार दी। तो ये 2 निकाती एजेंडा है अल्लाह के इन नेक बंदों में शुमार होने का। और आज इस्लाम को आए हुए 1440 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। तो इस अरसे के अंदर जिस भी अल्लाह के बंदे ने इस 2 निकाती एजेंडे को इख्तियार कर लिया, अपनी ज़िंदगी के ऊपर राइज कर लिया, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसके नाम को ता अबद अमर कर दिया। आप ये देखिए 977 साल हो चले हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल जुलाबी अल गज़नवी सुम्मा लाहौरी दाता गंजबख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा की ज़ात करामी को जुदा हुए, लेकिन हर साल उनके मानने वाले, उनके मज़ार के ऊपर आकर हाज़िरी देने वाले और उनके लिए फ़ातिहा करने वाले और अल्लाह ताला से मुनाजात करने वाले उस ख़ास मुकाम पे आके उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमने ये देखा कि दाता गंजबख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा के मज़ार अक़दस के ऊपर बम धमाका भी हुआ और 20 अफराद उसमें शहीद भी हुए। उसके बावजूद लोगों का आना जाना कम नहीं हुआ, अक़ीदत में कमी नहीं आई। हमें वो उस अक़ीदत मोहब्बत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा मिल रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये वाज़े एक वादा है कि जो मेरी तरफ चल कर आएगा मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाऊँगा, जो मेरा लोगों के जलव में नाम लेगा मैं लोगों में उसके नाम को आश्कारा कर दूँगा, उसका नाम ज़बान ज़द आम हो जाएगा। दुनिया के जिस भी खित्ते के अंदर पाकिस्तानी बसता है वो दाता गंजबख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा के साथ अपनी अक़ीदत को ज़रूर रखता है। साहब यहाँ पे मैं एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। शहर को, हमारे शहर को ख़ास तौर पर दाता की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा जिसके पास रहने को जगह नहीं है, सोने को जगह नहीं है,
وہ داتا کی نگری میں اس کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ایک نیک بندوں کے وہ مقامات جہاں پہ ان کی تدفین ہوتی ہے، اس کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں پر، بلکہ یہ خانقاہی نظام کا ایک خاصہ ہے کہ جو کوئی بھی آ جاتا ہے خانقاہ کے اندر وہ بھوکا نہیں جاتا ہے، اسے سونے کے لیے کسی اور مقام کی جگہ نہیں رہتی ہے. یہ تو سیکورٹی کی بندشوں کی وجہ سے آج داتا کی نگری میں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار اقدس کے اوپر عرس کے موقع کے اوپر اتنی زیادہ سختی ہے اور چیکنگ ہے اور رکاوٹیں ہیں. آپ آج سے 20 سال پہلے کے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار اقدس پہ ہونے والے عرس کی تقریبات کو دیکھ لیجئے. کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کھوے سے کھوا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آس پاس کی گلیاں لوگوں کے سروں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں. جس بھی دروازے سے آپ داخل ہونا چاہیں آپ آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. یہ تو سیکورٹی میجرمنٹس کی وجہ سے آج ہمیں اس طرح کے معاملات اختیار کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدت میں کمی نہیں ہے. اس کے باوجود محبت کرنے والوں کی تعداد میں کمی نظر نہیں آتی ہے. ہر سال یہ بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ آنے والوں کو روحانی فیض ملتا ہے، سکون ملتا ہے اور ان کی روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے. دیکھیے جہاں پر بھی نا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کا حالہ بن جاتا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت کی برسات شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جو کوئی بھی، چاہے وہ خطا کار ہے، چاہے وہ سیاہ کار ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہی ہے، جب وہ اس ماحول میں آتا ہے تو اس ماحول کی جو لطافت ہے وہ خود بخود اس کی روح پہ اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو ایک سکون ملتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہاں پہ آ کے ایک ایسا سکون ملا ہے جس نے مجھے دنیا کے تفکرات سے نجات دیتی ہے. تو پھر وہ اپنے آنے کو لازم قرار دے دیتا ہے اس جگہ کے اوپر اور پھر وہ آنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. میں بہت سے ایسے افراد کو جانتا ہوں جو برسہ برس سے یا تو عشاء کی نماز وہاں پہ ادا کرتے ہیں یا وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب اس کی وجہ کیا ہے تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، ہمیں دن کے آغاز سے ہی جو سکون حاصل ہو جاتا ہے وہ پورا دن ہمارے وجود کو مطمئن رکھتا ہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پہ ہم یہاں پہ آ کے مختلف نماز ادا کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے سکون تلاش کرتے ہیں اور سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بجا طور پہ دیکھا جائے کہ ایک طرف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کا ذاتی عمل ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ تعلیمات ہیں جو زندہ جاوید ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں. دیکھیے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جدا نہیں ہے. بالکل کوئی بھی ایسا امر نہیں ہم یہ کہیں کہ جناب یہ والا معاملہ سیرت طیبہ سے متصادم ہے، کوئی اختلاف رکھتا ہے. آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں چاہے وہ دور اول کے ہیں، دور دوئم کے ہیں، متاخرین میں آتے ہیں، آپ ان تمام کی زندگی کے حالات کو پڑھیے تو یہی محسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں توحید باری تعالیٰ کا پرچار کیا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنے حلقہ ارادت میں بیٹھنے والے ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش کی. کہیں پہ وعظ کے ذریعے، کہیں pہ زبانی گفتگو کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، خطاب کے ذریعے، تو کبھی تحریر کے ذریعے. اور ہم یہ جانتے ہیں جو تحریر ہے انسان اللہ کو پیارا ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کی تحریر میں اگر جان ہوتی ہے تو وہ زندہ رہتی ہے. اور میں یہی یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی یہ کتاب کشف المحجوب، یہ وہ کتاب ہے جس نے داتا صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کو تابندہ کر دیا ہوا ہے. اور آج بھی اگر کوئی اپنے لیے راہ ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور وہ
اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، تو وہ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ لے، اس کتاب کے مندرجات پہ وہ عمل کرنا شروع کر دے، یقینی طور پہ اسے نجات ملنا شروع ہو جائے گی، یقینی طور پہ اسے سکون ملنا شروع ہو ڈاکٹر جائے صاحب، کچھ گا۔ اس کتاب میں جو بہت اہم اور زبردست چیزیں آپ کو لگتی ہیں آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے، اگر ہم کتاب کے مندرجات کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو دادا صاحب علیہ رحمہ نے اس کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ نے گزشتہ ادوار میں موجود مختلف اولیاء کرام کی زندگی کے حالات بھی بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم آپ نے تصوف میں بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ آپ نے صوفیہ کے اقسام کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے ایک تو وہ صوفی ہے جو کہ حقیقتاً اندر سے بھی صوفی ہے، باہر سے بھی صوفی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا صحیح ہو۔ ایک تو وہ جسے کہتے ہیں نا سچا اور مانی ہوئی شخصیت۔ ایک آپ ذکر کرتے ہیں متصوف، وہ جو لائن میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے صوفی بننے کی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ صوفی بننے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آپ نے اصطلاح ذکر کی ہے مستصوف کی۔ اب یہ مستصوف کیا ہے؟ جس کا نہ اندر صوفی ہے نہ باہر صوفی ہے، اس نے صوفیوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، من کے پہنے ہوئے، گلے کے اندر اس نے مختلف قسم کی مالائیں پہنی ہوئی ہیں، عجیب و غریب اس نے حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، اسے اپنے جسم کی طہارت و نظافت کا احساس نہیں، لباس کا پتہ نہیں، اور جس جگہ پہ وہ قیام کرتا ہے رہتا ہے اس کی لطافت و نظافت کا تو دادا صاحب علیہ رحمہ ان تین کیٹیگریز کو یہ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے آپ نے بیان کی۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کے آس پاس نگاہ دوڑاتے ہیں تو آج ہمیں ایسے لگتا ہے کچھ بالکل صوفی اللہ تعالیٰ کے تصوف کے بتائے ہوئے صحیح راستے پہ چلنے والے کچھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں اندر بھی کچھ نہیں ہے باہر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ہجوم کی مانند اپنے آس پاس جمع کیا ہوا ہے۔ نہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ ان کے عمل کی اصلاح ہو رہی ہے، اور جس طرح وہ خالی الدماغ، خالی الذہن اور اسلام سے نابلد وہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ویسے ہی جب جاتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصوف کے حوالے سے بڑی خوبصورت داتا صاحب نے بات کی ہے۔ پھر کم و بیش کوئی 60-70 مختلف اولیاء کرام کے مختصر تذکرے آپ نے کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بات کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کی، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ توحید کے اوپر بات کی ہے، اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے متعلق رموز و اشارات کو ذکر کیا ہے، طہارت کے حوالے سے بات کی ہے، گناہ سے بچنے کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان کے حوالے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے اندر ایک بڑی خوبصورت آپ نے ایک حضرت شبلی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا حضرت بتائیے کتنی رقم پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ 200 درہم چاندی کے ہوں تو ان کے اوپر 1 سال کے بعد 5 درہم زکوٰۃ کے ادا کرنے پڑیں گے۔ پھر ساتھ ایک اور بات بھی لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ ایک آدمی کے پاس 500 درہم موجود ہی کیوں ہوں؟ یہ 500 درہم یہ 200 درہم اس کے پاس سال بھر پڑے کیوں رہے؟ آئیڈل کیوں پڑے رہیں؟ وہ اسے خرچ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یعنی یوں کہہ لیجیے تقریباً کوئی 48-49,000 روپیز بنتے ہیں آج کل کے وقت کے مطابق۔ تو ایک آدمی کے پاس اگر 50,000 روپیہ پورا سال پڑے رہے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں کہیں پر بھی خرچ نہیں ہو رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ خرچ نہیں ہو رہے، کیوں نہیں خرچ ہو رہے ہیں؟ اور دیکھیے جب کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، جب صرف زیادہ ہوتا ہے، خرچ زیادہ ہوتا ہے، تو معاشرے کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی چلتی ہے۔ آپ جتنا منی کو ہولڈ کریں گے، اسے ذخیرہ کر کے رکھیں گے، آپ کے معاشرے کی جو منی کی سرکولیشن ہے وہ اتنی ہی کم ہوگی اور معاشرہ کساد بازاری کا شکار ہوگا۔ تو جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے وہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ مال نکلے، تقسیم ہو، لوگوں میں جائے، لوگ اس کو کنزیوم کریں، خرچ کریں، اور اس سے پروڈکٹیوٹی کے اندر اضافہ ہو۔ تو پھر پوچھا گیا ان سے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی؟
تو انہوں نے کہا یہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی، ان کے اس عمل سے کہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر انہوں نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ آپ اسے جنگ کی تیاری کے لیے خرچ کریں۔ پوچھا گیا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو دیکھیے یہ جتنے بزرگان دین ہیں انہی گزشتہ ان واقعات سے استشہاد کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں اور دلیل پکڑ کے ایک سبق آموز کہانی بنا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہماری تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ میسج کیا دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے بہت واضح انداز میں جو ہماری اس دنیا کے اندر آمد کا حقیقی مقصد ہے، ہمیں اس مقصد کو دیکھنا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو سمجھنا، اور اس کے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعظیم و توقیر کرنا۔ جو پیغام اخروی پیغام ہے، جس کے عمل جس کے بارے میں کہا گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اسے آخرت کے لیے کھیتی کے طور پہ اگایا جائے، تیار کیا جائے۔ اس میں جو کچھ بوئیں گے آخرت میں وہی ملے گا۔ اچھائی بوئیں گے، نیکی بوئیں گے، خیر بوئیں گے، لوگوں کی فلاح کے امور بوئیں گے، تو آخرت میں بالکل ایسے ہی بدلے میں نیکی اور فلاح ملنی ہے، بدلے میں مقام بالا ملنا ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں نیکی کی جگہ کے اوپر برائی کی کاش کریں گے، قتل و غارت کاش کریں گے، انتہا پسندی، شدت پسندی کو کاش کریں گے، تو پھر آخرت میں بھی بدلہ ویسا ہی ملنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کو شدت پسندی، انتہا پسندی سے نجات حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، اور بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے کہ آج ہم پیغام پاکستان کے اوپر عمل کریں، جو میسیج آف پاکستان ہے وہ ہم اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے کس طرح اپنے آپ کو اعتدال کے راستے پہ چلانا ہے۔ بالکل متحد ہو کے کردار ادا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، عرس کی 2 روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے، زائرین آ رہے ہیں، انتظامات کیسے ہیں، اور عرس کی تقریبات کے سلسلے میں جن پروگرامز کا انعقاد کیا گیا ہے، آج دوسرے دن کیا شیڈیول ہیں، چیزیں یہ جان لیتے ہیں۔ سعود بٹ نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے۔ جی سعود، بتائیے گا کیسے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ آج بالکل حضرت داتا علی حجویری کے 977ویں عرس کے آج دوسرا روز ہے، اور زائرین کی آمد کا سلسلہ صبح سے ہی جاری ہے۔ پورے ملک بھر سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صبح سے یہاں پر سلام کرنے پہنچ رہی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد سما ہال کے اندر محفل سما کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جو دودھ کی مرکزی سبیل لگائی گئی ہے داتا دربار کے بالکل سامنے، وہاں پر بھی تیاریاں جو ہیں وہ حتمی مراحل کے اندر ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر باقاعدہ دودھ کی جو سپلائی ہے اس کو بھی شروع کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات بتائیں تو تمام تر جو یہاں پر آنے والے راستے اور جو ملکہ گلیاں ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ 3 جگہ پر پارکنگ مختص کی گئی ہے، اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ناصر باغ کے اندر موچی دروازے کے پاس یا مینار پاکستان کے اندر اپنی گاڑی پارک کر کے آپ آگے پیدل آ سکتے ہیں۔ ملکہ سڑکوں کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، واک تھرو گیٹس نصب ہیں، پولیس کی بہت بڑی جو نفری ہے وہ یہاں پر تعینات کی گئی ہے، اور لوگوں کو واک تھرو گیٹس کے تھرو ہی گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو داتا دربار ہے اس کے مین جو مرکزی شاہراہ ہے اس کے اوپر ڈھول کی تھاپ کے اوپر جو روایتی رقص ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، مختلف جو ریچولز ہیں وہ یہاں پر پورے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف علاقوں سے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے، وہ سب سے پہلے آ کر باہر دھمالوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد داتا دربار کے اندر جاتے ہیں۔ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دربار تک پہنچا جائے، لیکن رش کیونکہ بہت زیادہ ہے، سب لوگوں کو وہاں پر جانے کی اجازت قریب تک تو نہیں دی جا رہی، لیکن لوگ جہاں تک بھی جا رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ جی سیکیورٹی کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سعود، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے۔ ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जिसका आज दूसरा रोज़ है। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है जिसमें कौमी महफिल हुस्न करात होती है और साथ ही साथ नात ख़्वानी के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। एक बहुत अहम हिस्सा है उस तकरीबात का महफिल समा का इनेकाद किया जाता है जिसमें शहर के मारूफ कवाल जो हैं वो शिरकत करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज कवाली की अहमियत और इसकी तारीख पर रोशनी डालें और आपके साथ कुछ ये जिक्र भी करें। कवाली का सिलसिला चिश्तिया में खास अहमियत इसको दी जाती है और रिवायत के मुताबिक कवाली की शुरुआत हजरत अमीर खुसरो की से हुई है। कदीम रिवायती कलाम ज़्यादातर कदीम उर्दू में मिलता है, ताहम आजकल फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी और दीगर ज़बानों में भी कवालियाँ बाकसरत पेश की जाती हैं। बरसगीर में इस्लाम सूफिया की बदौलत आम लोगों तक पहुंचा। सूफिया का कमाल ये था कि उन्होंने हमारे दीन को लोगों के लिए आसान और सहल बना दिया। इन सूफिया के इल्म में था कि बरसगीर में लोगों पर मौसीकी की गहरी छाप है, चुनाचा इन अजीम लोगों ने इस रिवायत को भी अपने अंदर समोने की भरपूर कोशिश की और हम देखते हैं कि यहाँ से ही कवाली का एक जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर शुरू हुआ। तो आज आपकी मुलाकात कराएंगे मारूफ नामवर कवाल से जिनके बारे में पहले मैं इससे पहले कि तारुफ करवाऊँ कुछ आपको सुनाना चाहेंगे। तो हो चुका होगा हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बड़ा नाम, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मारूफ कवाल शेर मियादाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज इस नशस्त का खुसूसी मकसद ये था कि सबसे पहले तो आपकी मुलाकात हम लोगों से करा सके, कुछ आपके बारे में जान सके, साथ ही साथ कवाली की अहमियत के बारे में भी हम जान सके। बिलाशुबा आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है, बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ख्वाजा गरीब नवाज़, दाता अली हजवेरी गरीब नवाज़, बाबा फरीदुद्दीन सरकार, सखी शहबाज कलंदर, साबिर पाक, निज़ामुद्दीन औलिया सरकार, ख्वाजा कुतुब पाक, ये सिलसिला है हमारे औलिया अल्लाह का। और ये याद दिलाता है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं अल्लाह के दीन की खातिर जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, मुसलमान किया सबको और एक जगह पे लाके इकट्ठा किया। आज मेला का मकसद भी ये है कि इकट्ठा होना और उन बुज़ुर्गों की याद ताज़ा करनी जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज जो कन्वे किया दुनिया तक। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेला सरकार का हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे, कवाली की कुछ तारीख़ी अहमियत पर रोशनी डालें, फिर मैं इसके बाद आपका कुछ एक्सपीरियंस, आपने कहाँ से आगाज़ किया ये जानना चाहूँगी। कवाली ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक है क्योंकि उस वक्त दौर में क्योंकि इंडो पाक ये हमारा इकट्ठा था सारा, तो भजन बहुत सुना जाता था। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार में फिर ये कवाली का जो सिलसिला है उस वक़्त वहदानियत पढ़ी जाती थी, तो उस लोग इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि भजन की तरफ नहीं जाते थे, वो कहते थे इधर भी कलाम पढ़ा जा रहा है। तो जब इकट्ठे हो जाते थे उसके बाद फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने रब की बात करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो इस्लाम इस तरह मार्ज़ वजूद में आता गया, लोगों को अवेयरनेस मिलती गई बुज़ुर्गान दीन से। तो कवाली भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो अरूज पे चलती गई। फिर यानी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह तक आई, तो फिर इसकी एक शक्ल बनी कवाली की। और कवाली है कौल से, कौल का मतलब है किसी का बयान करदा कोई चीज़, लेकिन ये कौल वैसे सिन्फ जो है ये म्यूज़िक की है जिसको कौल कहते हैं। तो फिर इसमें मनकुन तो मौला उसकी बंदिश बनाई, वो फिर कवालों ने उसको पढ़ा, अभी तक स्टिल वो पढ़ रहे हैं। तो बड़ी ऐसी बंदिशें जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने उस वक़्त इसको बनाया, तो वो काम आ रहा है, सारा वो सिलसिला ट्रेडिशनल चल रहा है। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कवाल शेर मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कवाली आपको विरसे में मिली और मुझे ये बताइएगा आगाज़ कैसे हुआ, फिर आपने कब से आगाज़ किया, क्या कहेंगे? मेरे जो बुज़ुर्ग साहबदाद खान खलकदाद खान साहब से ये चली आ रही है और एक दादा की औलाद में मियादाद खान फैमिली है और दूसरे दादा की औलाद में फ़तेह अली यानी नुसरत भाई फैमिली है।
تو قوالی کا یہ سلسلہ ہمارا خاندانی کام ہے. تو میں نے انڈیپینڈنٹ جو شروع کیا 1996 سے, تو کیونکہ میرے بڑے بھائی استاد بدر میاں داد خان صاحب وہ لاہور آ کے شفٹ ہو گئے, تو پیچھے جو ہمارا جس طرح خانقاہوں پہ درگاہوں پہ ایک میرے والد صاحب استاد میاں داد خان صاحب کو, میرے دادا احمد دین خان صاحب کو, مدین محمد خان صاحب کو, وہاں دیوان صاحب نے دستار بندی کی تھی اور فریدی قوال بنایا, اپنا نسبت دے دی کہ یہ بابا صاحب کے قوال ہیں. اور پھر وہ سلسلہ جاری رہا. پھر جب بدر میاں داد خان صاحب ادھر آ گئے لاہور میں, تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جان میں نے پاک پتن میں بابا صاحب کے پاس رہنا ہے, تو کیونکہ ادھر ڈیوٹی پھر میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری ڈیوٹی ادھر تھی, تو انہوں نے کہا ہاں آپ جائیں آپ ادھر. تو 1996 سے میں نے یہ باقاعدہ قوالی کا آغاز کیا, کہ پہلے میں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا, بدر میاں داد خان صاحب کے ساتھ, پھر انڈیپینڈنٹ میں جاتا بابا حضور میں حاضری دیتا, جا کے پھر ایک وعدہ کرتا کہ یا گنج شکر شہنشاہ کہ جب میں اللہ پاک مجھے عزت دیں گے تو میں آپ کا در نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, میں پاک پتن ہی رہوں گا. اور اس لیے میں لاہور میں بھی گھر ہے, لیکن بیسک پاک پتن شریف میں گھر ہے. تو میں ایوری ڈے اگر میں ادھر ہوں تو میں حاضری دیتا ہوں بابا صاحب میں, اگر ورنہ میں تھرسڈے تو لازمی انشاءاللہ وہاں پہ اللہ کے حکم سے حاضری دیتا ہوں. تو پھر کیسٹ کا ایک دور تھا, وہ چلتا گیا, جس میں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں, میں ٹھکیاں چاڑی آئی چنے رنگ دے فرید الدین میری, علاقہ ہی جس طرح لوگ جس طرح چڑیاں بول دیاں میں نے پورا ایک ہسٹری بیان کی جو لٹریچر میں تھی کہ کیا کیا کرامات اللہ کے حکم سے ولی اللہ نے یہ کی ہوئی ہیں. تو اس کو پھر کیونکہ عام لوگ نہیں لٹریچر پڑھ سکتے, کتاب نہیں پڑھ سکتے, اس کو ان کو پھر میں قوالی کے ذریعے وہ میسج. اچھا, شوق یہ بچپن سے ہی تھا, انسپریشن کسی کو بنا رکھا تھا سننا سیکھنا, کیونکہ جس طرح سے ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور جو آپ کو عروج حاصل ہے, بلا شبہ آپ کے خاندان کی وجہ سے یہ ایک بڑا نام آپ بھی بنا سکے ہیں, لیکن ایک شوق ہوتا ہے نا, لگن ہوتی ہے, آپ بچپن سے ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی اپوزٹ بات ہے, کیونکہ میں جب بڑا شاعر تھا پرائمری اسکول سے ہی, تو میں ایک بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا, تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ پیریڈ نہ ہو, کیونکہ ٹیچر ہمیشہ آ کے ان کو یہی پتا تھا کہ یہ تو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, نہیں کبھی بھی نہیں سوچا تھا. تو میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میرے رب نے مجھے عزت سے نوازا اور لوگوں نے مجھے پیار کیا. تو آہستہ آہستہ جب اللہ پاک نے کسی کو منزل عطا کرنی ہو تو پہلے راہیں اس کے لیے ہوتی ہیں, تو اللہ پاک نے میری راہیں ہموار کی. وہ سفر پھر ایسا لگا کہ جس طرح میں کبھی شاید تھا ہی نہیں, یہ مجھے آتا تھا, یہ ہوتا تھا. تو جب پھر پبلک کا پیار ملا اور پھر ایک دل میں پیار جاگا, اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے بندوں کو نوازتا ہے. تو اسی طرح میں بابا صاحب سے لگاؤ ہو گیا, پھر بابا صاحب میں نے حاضری دینی جا کے, تو یہ سلسلہ چلتا گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں. اچھا, جب قوالی سنی جاتی ہے نا تو ایک الگ سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, آپ کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہتی. جب آپ قوالی خود پڑھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی کبھی تو کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ پبلک اس طرح کی ہوتی ہے بس ہم پڑھ, لیکن کبھی کبھی اس طرح کا وجد ہوتا ہے کہ میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونا شروع کر دیتا ہوں, مولا پنجتن پاک کا ذکر آتا ہے رونا شروع کر دیتا ہوں. رات بھی میں پروگرام کر رہا تھا تو داتا علی حجویری سرکار کا ویسے پیار آ گیا کہ سرکار کا عرس, اور میں تو ٹرانس میں چلا گیا اور میرے سے وہ قوالی نہیں پڑھی گئی. وہ تھی کون کھڑا دربار تے آ کے کدی تے داتا پوچھن گے. تو وہ ایک لفظ جو ہے نا, کیونکہ قوالی ہمیشہ عکاسی کرتی ہے سب دلوں کا, تو وہ بندہ پھر چلا جاتا ہے ٹرانس میں. تو بڑا میں کل بھی کیفیت مجھے ہوگی, تو یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو سمجھیں کہ ڈیوٹی منظور ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, کچھ میں بات کرنا چاہوں گی, جیسے جیسے وقت میں جدت آتی جا رہی ہے چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں قوالی میں بھی تبدیلی وقت کے ساتھ آئی ہے, اور جو آئی ہے اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل مطلب بھی اس کا, اصل روح جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہمارے بزرگ کہتے تھے جیسا دیس ویسا بھیس, کہ اگر قوالی میں, کیونکہ یہاں پہ اتنی میوزک میں اتنی صنفیں ہیں جس میں غزل ہے, گیت ہے, گانا ہے, پنجابی ہے, سریکی ہے, ہر چیز, کلاسیکل بھی ہے, نیم کلاسیکل بھی ہے, یہ صنفیں ہیں ساری. اور جب دیکھیں کہ رجحان گانے کا ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ قوالی کو گانے میں مولڈ کر لیں, لیکن ہاں کچھ سہارا آپ لے سکتے ہیں, جس طرح انسٹرومنٹ کا سہارا لے لیا آپ نے,
اور اچھی اچھی کمپوزیشن ایسی بنا دی جو لوگ سننا چاہتے ہیں، تو اس میں میسج تو وہی کنوے ہو رہا ہے جو آپ کلام لکھ کے لائے ہیں، ٹھیک ہے، عارفانہ ہو لیکن اس کو اس ڈھنگ سے پیش کیا جائے کہ لوگ اس کلام کو سن سکیں اس انداز میں. تو یہ میں سمجھتا اچھی بات ہے، لیکن جو اس سے ہٹ کے ہو جاتا ہے وہ اچھا نہیں ہے. صحیح. کیسا لگتا ہے جب لوگ محبت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں؟ بلا شبہ میرے خیال سے ایک آپ کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے آپ سٹار بن جاتے ہیں. دیکھیں جی، فنکار کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں یہ آکسیجن ہے، جس طرح آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کا میں تو شکر ادا کرتا ہوں، اور ہمیشہ میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں پبلک دیکھتا ہوں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، آٹوگراف تو سیلفی ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ تو ہی ہے، اللہ ہر طرف تو ہی تو ہے. تو کیونکہ اس میں نہیں آتی، غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا. یہ کامیابی جو ہے آپ کی، اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ اس کا کریڈٹ ہے میں اپنے اللہ کے حکم سے، کیونکہ حکم میرے مالک کا ہے، مولا پنجتن پاک بابا صاحب کی کرم نوازی سے. میرے جو لوگ ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں، میرے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، ماں کی دعائیں، اور زیادہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور اپنا سٹار بنایا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، داتا صاحب کا عرس بھی چل رہا ہے، تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمیں کچھ سنائیں. جی، میری ایک قوالی تھی، داتا دی کچہری لگی ہوئی، کیونکہ ولیوں کے بادشاہ ہیں یہ ہسٹری میں. فیض عالم ہے نام داتا کا، جو بھی کچھ ہے تمام داتا کا. خواجہ ہند الولی سے جا پوچھو جو کہ سمجھے مقام داتا کا. داتا دی کچہری لگی ہوئی ہے، چلو داتا نو سلام، آن کے بھرا لو اتھو جولیاں، فیض میرے داتا جی دام. داتا دی کچہری وچ سارے ولی آئے نے، سارے ولی آئے نے. خواجہ اج میری میرا غوث جلی آئے، میرا غوث جلی آئے نے. ایتھے کٹھے ہوندے ولی رب دے، گین گین دساں کے دا نام. داتا دی کچہری لگی ہوئی ہے، کری چلو داتا نو سلام. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بہت زبردست. اسی طرح لوگ آپ سے محبت کرتے رہیں اور آپ اسی طرح سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں اور لوگوں کے ہمیشہ سے پسندیدہ رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹس شامل کر لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ڈیفرنٹ موبائل ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. جی، اوپو A3s قیمت اس کی ہے 24,999 روپے. اور اس کے بعد نیکسٹ موبائل فون ہمارے پاس ہے اوپو A7. اس کی پرائس میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا 31,999 روپے. نیکسٹ موبائل ہمارے پاس ہے جی اوپو A92 اور اس کی پرائس ہے جی 39,999 روپیز. نیکسٹ موبائل ہمارے پاس ہے جی اوپو F11 Pro اور اس کی قیمت ہے جی 54,999 روپے. سو ناظرین، موبائل ریٹس کیا ہیں یہ تو آپ نے جان لیے، اور اب کچھ جان لیتے ہیں مال کا حال کیا ہے. ایک نظر ڈالیں گے غیر ملکی کرنسی ریٹس پر. مال کا حال تو آپ نے جان گیا، لیکن یہ کچھ ڈیلے ہوتے ہوتے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ
मैं इस पे ऑफ कैमरा क्या कर रही होती हूँ। खैर, ये चीज़ें तो लाइव का हुस्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, आज के भाव जान लेते हैं। जी तो नाज़रीन, हसन ने जैसे सब्जियों की कीमतें तो हमें बता दी थी जिसमें होशरुबा इजाफा हुआ है और लोगों की कुव्वत ख़रीद अब कहां तक पहुंच चुकी है, लोग किस तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं, हसन ने हमें बताया था। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स की तरफ चलते हैं और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो बीफ आपको पर केजी मिलेगा 450 रुपीज़ यानी 450 रुपये में। इसी तरह यहाँ पर बीफ मिन्स अवेलेबल होगा 850 रुपीज़ यानी 850 रुपये में। इसके बाद अगर बात की जाए मटन की, तो मटन ज़ेनिथ शॉप से अब अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं पर केजी आपको मिलेगा 1350 रुपए में। मटन मिन्स यहाँ पे अवेलेबल होगा 1650 रुपए में। और इसके बाद ये चिकन के रेट क्या हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँ। होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। हमने जैसा कि डिस्कस किया कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि ये सस्ता प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो जिंदा मुर्गी पर केजी अवेलेबल है 152 152 रुपए में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 220 रुपए किलो में। ये गवर्नमेंट के रेट हैं जिसके मुताबिक मार्केट में आई डोंट नो कि मुर्गी का गोश्त अवेलेबल है या नहीं है। शिकायत तो लोगों की बहुत ज़्यादा आती हैं लेकिन इस पर अमल करवाने वाला कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग रेट शामिल कर लेते हैं और अंडों की कीमतों में भी हम देख रहे हैं होशरुबा इजाफा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर सिर्फ कल के रोज़ की बात की जाए तो 148 रुपीज़ थे अंडे दर्जन और आज फिर देखा जा रहा है कि कीमत में इजाफा है। और रिटेल प्राइस है जी आज 150 रुपये दर्जन, होलसेल में आपको मिलेंगे 148। गोरमे पे अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको 149 149 रुपये दर्जन में आप यहाँ से अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि हर गुजरते दिन के साथ आपको कुछ और नया मिले ना मिले कीमतों में इजाफा ज़रूर मिल रहा है। और आई डोंट नो कि कल शायद इससे भी ज़्यादा कीमत में इजाफा हो। सवाल ये है कि इस पर कोई पूछेगा या नहीं। खैर, इन सब हालात के बावजूद बजट आपका जो है वो हमने मैनेज करना होता है। आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों की खरीदारी कर सकती हैं, आपके लिए आसानी कहां कहां पर हैं। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।